सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। कराची में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये मानसून का तीसरा सिलसिला है जो कल तक जारी रहेगा। खुशियाँ तो हैं, लोग पहले मरहले के अंदर जो 2-3-4 घंटे होते हैं उसमें बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा इस तरह का मशवरा दिया है कि बिजली के खंभों से दूर रहें, जहाँ पानी जमा हो वहाँ से दूर रहें, एहतियात करें। माजी में हमने कई सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर करंट लगने से लोग जहाँ बहक हो जाते हैं, फिर एक होता है उसको बचाने के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। दूसरा मामला ये है कि पानी निकाला कैसे जाएगा। पानी भरता जा रहा है, गटर का पानी और बारिश का पानी दोनों मिल गए हैं। अब ये मंसूबा किसको दिया जाएगा कि गटर का पानी अलग करें और बारिश का पानी अलग करें और इन दोनों पानी को समंदर में जाने से पहले पाकीज़ा करें। ये मरहला किसको, सिंध हुकूमत किसको देगी, लोकल गवर्नमेंट किसको देगी, कोई वर्ल्ड बैंक को बुलाएगी, क्या करेंगे। तो जो गंद निकालने का मामला है, गटर साफ़ करने का मामला है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो परेशानियों में इजाफा होगा। एक और चीज़ इससे जो जुड़ी हुई है वो ये है कि चूँकि बकरा ईद है, जानवर लिए जा रहे हैं, मंडी के अंदर बहुत बुरा हाल है। अब होगा क्या, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कोई मनसूबाबंदी, कोई SOPs कहाँ चले जाएंगे, उन SOPs के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। फिर इसके साथ एक और नई चीज़ कनेक्टेड है, वो है महंगाई। रेट्स कल मैंने आपको बताए थे, रेट्स आज और धमाकेदार हैं। अदरक, उसकी पर केजी कीमत 500 से ज़्यादा हो गई है। टमाटर, खाने पीने की अशिया, सब्जियाँ, दालें, आटा, चीनी। हम देखते हैं बहुत सारे इजलास होते हैं, इतने ज़बरदस्त इजलास होते हैं, ऐसा लगता है कि अब जो एक्शन होगा ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग हैं, उनको तो गर्दन से मरोड़ देंगे और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। कमिश्नर साहब इजलास करते हैं, सूबाई वज़ीर करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, वफाकी वज़ीर करते हैं, घंटों इजलास चलते हैं, गवर्नर हाउस में होते हैं, CM हाउस में होते हैं और नतीजा निकलता है ज़ीरो। महंगाई पहले से भी ज़्यादा। तो फिर महंगाई पहले से भी ज़्यादा, ये वाला सिलसिला है, महंगाई पहले से भी ज़्यादा वाला मामला है। इस मामले को कैसे कौन कंट्रोल करेगा, कहाँ से लाएं वो रिट हुकूमत की कि वो इन ज़ख़ीरा अंदाज़ों को इस त्यौहार के मौके पर काबू पा सकें। अब ईदी की बात हो रही, तो ईद का एक और मरहला है जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं और वो फंसे तौर पर मज़दूर जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, सऊदी अरब के अंदर हैं, कतर के अंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा UAE के अंदर है। UAE के अंदर तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी फंसे हुए थे। वक्त के साथ साथ हुकूमत ने बड़े एक्शन लिए और फ़्लाइट्स आती रहीं। जुल्फ़ी बुखारी साहब कहते हैं कि अब तक उन्होंने, हुकूमत ने जो है वो जो फ़्लाइट्स चलाई हैं वो 300 से ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाई हैं और पाकिस्तानियों को यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दुबई के, शारजा के, ओमान के मुख्तलिफ शहरों में, अजमान में, मुख्तलिफ चौकों के ऊपर पाकिस्तानी मज़दूर लावारिस पड़े। बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। अब मैंने कुछ क्लिप्स जारी किए थे, वो देखने के बाद एक अपील की थी, फिर देखा कि बहुत सारे और इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कोशिश ये थी कि वो चंद जिन लोगों ने अपील की, रिक्वेस्ट की, क्लिप भेजा कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे अपनी वालिदा याद आ रही है, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास रहने को नहीं है, मैं सड़क पर पड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे पाकिस्तान आऊँ। बहुत तकलीफ बात थी। ये एक अपील जो चंद टिकट्स के लिए थी, मालूम ये हुआ कि वो सिलसिला चलता गया और 4 चार्टर्ड फ्लाइट्स यानी कि मुफ्त टिकट के पाकिस्तानियों की वो पाकिस्तान लाई जा चुकी हैं, या 3 ला चुकी है, एक आने वाली है। अब ये कौन लोग हैं जो इस पर सब कुछ काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में रेहान यासीन, ये हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। और मेरे साथ खिदमत मेमन फोरम के चेयरमैन हाजी मसूद पारिक साहब इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। हाजी साहब से मैं बात का आगाज़ करूंगा। हाजी साहब, एक तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस मरहले पे जब पाकिस्तानी इस ईद के मौके पर आना चाहते हैं, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, आपके इदारे ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मुफ्त टिकट लेकर उन्हें आप पाकिस्तान ले आए हैं। ये जज्बा, ये काम, ये कोशिश, ये किस एंगल में अब तक कहाँ तक पहुँची है हाजी साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल है कि हमें इस काम के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमारे साथियों ने जो मेमन खिदमत फोरम के दुबई में हैं, उन्होंने इत्तला दी कि यहाँ एम्बेसी बाहर सैकड़ों आदमी पड़े हुए हैं जो इतने अरसे से पाकिस्तान जाने के लिए परेशान हैं, तो हमने और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने
مل کے یہ کوشش کی کہ ہم ان کو اپنے گھر تک پہنچائے. اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی, 4 فلائٹیں آ چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی صاحب میں آپ کو یہاں ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں. موعد یوسف صاحب جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. خوش آمدید موعد یوسف صاحب. آپ ماشاءاللہ سے آپ بہت پلان اس کووڈ کے انوائرمنٹ کے اندر آپ نے کام کیا. یہ دبئی کے اندر جو پاکستانی پھنسے میں اس کے اوپر کیا صورتحال ہے اب تک؟ شکریہ. دیکھیے جہاں تک سمندر پار پاکستانی جو باہر پھنسے ہوئے تھے پاکستان آنا چاہتے تھے ان کے لیے جو سارا ریپیٹریشن کا آپریشن تھا, ہم 2,75,000 سے زیادہ پاکستانی واپس لا چکے ہیں دنیا کے لگ بھگ 70 ممالک سے. اور ہمارا جو ریپیٹریشن کا مشن تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے. 2 یا 3 ممالک کے, اس میں چین ہے, کرغزستان ہے, جہاں ابھی فضائی حدود نہیں کھلی. باقی ممالک میں اب پروازیں توڑ رہی ہے, ظاہری بات ہے جو آنا چاہے, لیکن ایمبیسیز کا رول ختم ہو چکا ہے, اسپیشل فلائٹس کا رول ختم ہو چکا ہے. جو مشن تھا ہمارا لوگوں کو واپس لانے کا, وہ تمام لوگ جو پھنسے ہوئے تھے, مزدور طبقہ, باقی جو ہمارے کرائٹیریا میں تھے وہ واپس آ چکے ہیں. کسی قسم کا پریشر اب نہ ہماری ایمبیسیز پہ ہے نہ ایئر لائنوں پہ ہے. اچھا یہ جو دبئی میں دل کرتا ہے وہ جہاز پہ آ سکتا ہے. مجھ سے بہت سارے پاکستانی ایسے جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہے, بے سہارا رکھے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, جن کے لیے میمن خدمت فورم بھی کام کر رہی ہے, عالمگیر ٹرسٹ بھی کام کر رہے ہیں, انہیں مفت ٹکٹس کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں. وہ تھوڑی سی گزارش کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر انہیں سہولت ملے, سہولت سول ایویشن کی طرف سے ملے. دیکھیے یہ بات سمجھیے کہ جب کوئی دبئی سے, ابو ظہبی سے, ریاض سے آ رہا ہے تو پاکستان کی سول ایویشن تو وہاں موجود نہیں ہے. نہیں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بات. کراچی پہ تو جی اگر وہ آ گئے ہیں تو ادھر تو کوئی سہولت کا یا نہ سہولت ہونے کا سوال نہیں ہے, کیونکہ نہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں نہ کرنٹینہ کر رہے, تو لوگ تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو ادھر تو کوئی ایسی سہولت, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دبئی کے اندر بڑے پیمانے پر جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے, اکثریت تو پاکستان آ گئی, لیکن ابھی بھی بے سہارا پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. ان کو لانے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں, جو مخیر حضرات اور جو ادارے کام کر رہے ہیں, ایک مثالی رول ہو رہا ہے. یعنی کہ جو پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں, مزدور, ان کے پاس نہ کھانے کو ہے, نہ رہنے کو ہے, نہ ان کے پاس واپس آنے کے ٹکٹ کے پیسے, نہ وہ یہاں آنے کے بعد اپنے گھر جا سکتے ہیں. ان کے گھر والے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا شوہر, میرا بیٹا, میرے والد میرے لیے یہ تحائف لے کر آئیں گے, عید ہے, ایسا کریں گے. اس سارے معاملے کے اوپر بڑی زبردست مربوط حکمت عملی ہم نے دیکھا خدمت میمن فورم کی جانب سے, بہت شاندار حکمت عملی بنائی گئی, اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے. میرے ساتھ حاجی مسعود پارک صاحب اسکائپ پر موجود ہیں, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریحان یاسین صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے. ریحان صاحب, یہ مرحلہ بہت زیادہ, یعنی کہ آپ کو اس پر مبارکباد بھی دینی چاہیے, اور ایک مثال بھی ہے کہ ایسے لوگ جو کمانے کے لیے گئے تھے اب بے سہارا ہیں, ان کے پاس آنے کے لیے پیسے تک نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, رہنے کے لیے نہیں ہے, اور سڑکوں پہ رہ رہے ہیں, وہیں پہ سو رہے ہیں, وہیں پہ اٹھ رہے ہیں. آپ ان سب کو سمیٹ کر دل سے لگا کے یہاں لے کر آ رہے ہیں. مشکلات اس میں کیا کیا تھی؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اہم ایشو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ ہر طرح سے جو ہے وہ اس ایشو کے پیچھے لگ گئے ہیں, اور بہت زبردست طریقے سے ماشاءاللہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اور اس میں لوگ کامیاب ہوں گے. دیکھیں, میمن خدمت فورم نے ہمیں, حاجی صاحب نے حکم دیا کہ جی ہم وہاں سے ان کو چارٹرڈ فلائٹ سے اور مختلف فلائٹس کے ذریعے, سستے ٹکٹس کے ذریعے ہم ان کو یہاں پر بھیج رہے ہیں. آپ ان کو یہاا پر ریسیو کیجئے, ان کے کھانے کا بندوبست کیجئے, اگر ان کو پہننے کے لیے چیزیں چاہیے اس کا بندوبست کیجئے, ہر آدمی کو 5,000 روپے دیجئے, اور اس کو اسٹیشن تک یا بس سٹینڈ تک چھوڑوائیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پورا پلان تھا, اور ہم نے پچھلی 3 فلائٹس کی ہیں اس طرح سے. پہلی فلائٹس میں بہت آسانی سے ایئرپورٹ انتظامیہ نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا اور کام ہوتا چلا گیا. دوسرے میں پتہ نہیں کیا ہوا, ایسا لگا کہ دہشت گرد پہنچ گئے ہیں وہاں پر, اور وہاں سے ایئرپورٹ انتظامیہ کون؟ سول ایویشن اتھارٹی. جی سر, سول ایویشن اتھارٹی. ان کو کیا اعتراض تھا؟ ان کو یہ اعتراض تھا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کام اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن ایک مرتبہ سول ایویشن اتھارٹی پاسز جاری کر دیتی ہے, اجازت دے دیتی ہے, اس کے بعد نہیں کرتی. پاسز ہی تو جاری نہیں کیے, یہی تو نہیں کر رہے ہیں. ہم اسکروٹنائز ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سیزن میں ہمارا حج کا کام ہوتا ہے, جو ہم میمن خدمت فورم اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ مل کے حاجیوں کو بھیج رہے ہوتے اور پھر وہاں سے ان کو ریسیو کر رہے ہوتے. ہم پچھلے 10-15 سال سے وہی لوگ کام کر رہے ہیں, اور وہی لوگ جو ہیں سیکیورٹی کلیئرنس ان کی اسپیشل برانچ سے بھی ہے,
دیگر ایجنسی سے بھی ہے, پولیس وغیرہ سب سے ان کی ایجنسی, یعنی آئی ایس آئی اور ایم آئی وغیرہ نے بھی ان کی, آئی بی نے بھی ان کی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ جو میں ایک چھوٹا سا بات ریپیٹیشن ہے لیکن مجھے بہت مایوسی ہوئی اس پر. میں نے خود کوشش کی ایف آئی اے کے دوستوں سے پاس بنوائے اور ان لوگوں کے پاس جو کہ میمن خدمت فورم کے عہدیداران ہیں, رضاکار ہیں اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں, تاکہ وہ جو بے سہارا پاکستانی آ رہے ہیں ان کو اندر ریسیو کرے, ان کی رجسٹریشن کرے, ان کو پیسے دینے ہیں, اس سارے پروسیس پہ یوٹیوب کے اوپر بھی بات کی, لوگوں سے ریکویسٹ کی, پروسیجر جمع کیا. لیکن نہ جانے کیوں ایسے لوگ کیوں ایسے قومی اداروں کے اندر ہوتے ہیں جو اس نیک کام میں بھی آ کے ہرڈل, ایک رکاوٹ ڈالتے ہیں اور بلا وجہ کی رکاوٹ ڈالتے ہیں. یعنی کہ ثواب کے کام میں بجائے اس میں آسانیاں پیدا کریں. بیوروکریٹکلی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ غریب آدمی کو کیسے یہ واپس آ گیا, یہ دھکے کیوں نہیں کھا رہا ہے, اس کو مار پڑنی چاہیے, یہ اس کو گالیاں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں خاص طور پہ سول ایویشن اتھارٹی کے اندر جنہوں نے یہ سارا ظالمانہ سلسلہ کیا ہے. میرے پاس نام بھی ہیں, میں چاہتا نہیں ہوں ابھی نام لوں, لیکن ایک پوائنٹ آئے گا جب ان کا نام بھی لینا پڑے گا, ان کا چہرہ بھی دکھانا پڑے گا, لوگ ان کے اوپر پھر آپ کو معلوم ہے کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ کریں گے. حاجی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک سلسلہ ہے, لوگ تو ابھی بھی بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ سے اقدام بہت اچھا ہے, یوٹیوب کے تھرو بھی لوگوں نے بہت زیادہ سراہا ہے, آپ نے خود بہت زیادہ کوششیں کی ہیں, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں, کچھ بہت ہی اچھے دوست جو ہیں وہ آپ کے قریب کہ جو دبئی کے اندر یہ ساری محنت کر رہے ہیں, یہ سب کام کر رہے ہیں, لیکن لوگ تو زیادہ ہیں, کوشش بہت اچھی ہے. یہ سلسلہ کب تک جاری رکھیں گے حاجی صاحب؟ بھائی انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے کہ آخری پاکستانی تک یہ کوشش کرے, لیکن یہ کوشش صرف میمن خدمت فورم اور عالمگیر اکیلے نہیں کر سکتے. میں تو ریکویسٹ ہوں ساری این جی اوز کو جو بھی پاکستان میں کام کرتی ہے اسی طرح کام کریں, دبئی سے کام کریں. اور پرسوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ سعودی عرب میں بھی یہی حال ہے. بہت سے لیبر جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آنا چاہتے ہیں, تو وہ تو ایک اندازہ ہی نہیں ہے, اور ابھی سعودی عرب کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس وجہ سے کہ دبئی کا اگر کام پورا ہو جائے اس کے بعد اس طرف دیکھا جائے. عارف صاحب میں اور آپ کو ریحان صاحب, میں آپ کو ایک پاکستانی جو آیا ہے اور آواز سنیں, اس کی دعائیں سنیں, ایئرپورٹ پہ کراچی ایئرپورٹ پہ جناح ٹرمینل کے باہر وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں, کس طرح دعائیں دے رہے ہیں اور کس طرح اس سارے معاملے کو سراہ رہے ہیں, ذرا دیکھیے سنیے. اس کے تھرو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں الحمدللہ, اور انہوں نے ہمارا بہت تعاون کیا ہے, ایئر ٹکٹس بھی دی ہے اور ہمیں پہلے وہاں سے ہمیں کھانا دیا ہے اور اپنی رہائش پہ لے کے گئے ہیں. اس کے بعد ہمیں شارجہ ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور شارجہ ایئرپورٹ کے بعد ہمیں ٹکٹس وغیرہ دیں اور ہم کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے, اور اس کے بعد ہمیں اتنا تک دیا کہ 5,000 فی پرسن کو دیا کہ اپنے اپنے گھروں تک جا کے پہنچ سکو آپ. اور ابھی یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی اسپیشل 2 بسیں ریڈی کی ہوئی ہیں, ایک جا رہی ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف اور دوسری جا رہی ہے اڈے کی طرف, اور ان کا بہت بہت ان کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا انشاءاللہ. اور یہ پورے وہ ایک جملہ ہے اور بڑی خوبصورتی سے اس کو لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر جگہ دی ہے کہ واہ کراچی والوں واہ. جب بھی کوئی مسئلہ ہم دیکھتے ہیں, جب بھی ہم کوئی پرابلم دیکھتے ہیں تو کراچی کی تنظیمیں ہوں, کراچی کے مخیر حضرات ہوں, صنعتکار ہوں, کراچی کے عوام ہوں, وہ فوری طور پر اپنے دل کھول دیتے ہیں اور مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یہ زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں دبئی میں اور بے سہارا وہاں پر ہیں اور جن کو لایا جا رہا ہے, شاید ہی کسی کا تعلق کراچی سے ہو, لیکن یہ سارے پاکستانی, یہ سارے پریشان لوگ, ان کو اس طرح سے کراچی کے صنعتکاروں نے, اداروں نے, تنظیموں نے اپنایا محبت کے ساتھ. اور جو بھی حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ سلسلہ آن کرنا پڑے گا کیونکہ سعودی عرب کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں. یہ ریحان صاحب یہ جو ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ واقعی جینوئنلی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, واقعی ان کے پاس ٹکٹ کہ وہ نہیں ہیں, واقعی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, اپنی اہلیہ کے لیے, بہنوں کے لیے, جو بندہ دبئی سے آ رہا ہوتا ہے اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ تحائف آئیں گے, یہ جوڑے آئیں گے, یہ کھلونے آئیں گے, یہ الیکٹرانکس کا سامان آئے گا. دبئی ہے لیکن وہ دبئی سے بیچارہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. جی بالکل واقعی ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میں اپنی پچھلی بات سے ضرور وہ کروں گا, آپ نے معید یوسف صاحب کو لائن پہ لیا تھا اور دوبارہ بھی اگر ان سے بات ہو جائے تو خدارا ہم کچھ نہیں چاہتے جی. ہم کل ہمیں اپنی سیکیورٹی, ہم 7 لاکھ روپے بانٹ رہے تھے, یہاں تو 7,000 روپے کا موبائل بھی چھن جاتا ہے. تو ہم فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے ایئرپورٹ سے باہر آ کے فلک ناز کے سامنے آ کر
ہم جو ہے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے بانٹ رہے تھے. وہ تو اللہ بھلا کرے ہماری سندھ پولیس کا, انہوں نے ہمیں پروٹیکشن دی اور سول ایویشن نے باہر نکال دیا. سول ایویشن نے باہر نکال دیا, نکلو یہاں سے, جاؤ جی جاؤ یہاں سے جاؤ, کون ہو تم لوگ, کیا ہو, کوئی نہیں کرتے, یہاں سے نکلو. جہاں 4 آدمی جمع ہوتے ہیں ان کو تو اپنی سیکیورٹی کا لگ جاتا ہے ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے, ہم نے ان سے کہا ہم اپنی باڈی سرچنگ کے لیے تیار ہیں, آپ اچھی طرح سے ہمیں سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد ہمیں آپ پھر اس کے بعد کلیئر کریں اور ہمیں کام کرنے دیں. ہم آپ کے لوگوں کا تو کام کر رہے ہیں, اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کے گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ آپ کے ہی گرائی ہیں, ہم ان کا کام کر رہے ہیں کراچی والے, جیسے آپ نے کراچی والوں کا کہا. تو سر یہ حقیقت میں ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, بھوکے بھی ہوتے ہیں. وہاں پر ان کی حالت جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ نہائے نہیں ہوتے, حاجی صاحب نے وہاں ان کو کپڑے فراہم کیے تو انہوں نے کپڑے اپنے بیگوں میں رکھے کہ عید پہ پہنیں گے, اور وہ میلے کپڑوں کے ساتھ آئے. اتنی بری حالت تھی کہ ہم وہاں پر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے ان کے نزدیک, یعنی اتنا اسمیل تھی, باڈی اسمیل جو تھی اتنی زیادہ تھی. تو واقعی مشکل میں ہے. اور پھر دعائیں حقیقت, اچھا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو منگتے نہیں ہیں, حالات نے منگتا بنا دیا, حالات نے ان کو اس قابل وہ کر دیا, اور وہ بیچارے جو ہیں وہ پھر دعائیں بھی اسی طرح سے دے رہے ہوتے. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ یہ چارٹرڈ فلائٹس والا سلسلہ خواب سا لگ رہا تھا جب یہ بات شروع ہوئی, جب میں نے کچھ ٹویٹس کیے, کچھ یوٹیوب کے اوپر کچھ چیزیں ڈالی, تو ایسا لگتا تھا کہ یہ چند ٹکٹس ہی لوگ تعاون کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. 4 چارٹرڈ فلائٹس اب تک ہو گئی ہیں. لیکن آپ اس سائٹ پر کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کو بحری جہاز سے یہاں لے کر آ جائیں, کوئی جہاز فیری ویری لیں اور ان کو رکھیں. ابھی بھی تقریباً 18-20 ہزار کے قریب ہیں. ان پاکستانیوں کو دبئی سے فیری کے ذریعے لے آئیں پاکستان. حاجی صاحب ہماری تو دعائیں ہیں کہ سارے لوگوں کو ہم لے کے آئیں. اللہ کرے کہ اتنی توفیق, ہمت اور طاقت دے اللہ رب العزت کہ میمن خدمت فورم اور عالمگیر مل کے ان کو لے کے آئے. لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے, اس کے لیے دوسری این جی اوز کو جانا پڑے گا. وہاں سے وہ لوگ بھی اٹھائیں, عالمگیر بھی اٹھائیں. مختلف این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے بالکل, لیکن میرے خیال میں بحری جہاز والا سسٹم صحیح نہیں رہے گا. وہاں سے بھی پرابلم ہوگی, یہاں سے بھی پرابلم ہوگی, اچھا کوئی مسائل ہوں گے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ بائی ایئر پوری چارٹر کر لی جائے اور وہ لے کے آ جائے. اچھا چلیں, اس دنیا بھر کے اندر بہت سفر ہوتا ہے فیریز کے تھرو, ایک ملک سے دوسرے ملک. ہم ٹرکی کے اندر دیکھتے ہیں, ہم یورپ میں دیکھتے ہیں, فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں, ہر جگہ پہ کشتیاں چل رہی ہیں. ہماری ذرا نازک معاملہ ہے, لیکن ایک اپورچونٹی بھی تو ہے کہ اگر محکمہ شپنگ, پورٹ اینڈ شپنگ جو ہے اس پہ علی زیدی صاحب سے, اگر آپ علی زیدی صاحب تو بڑے زبردست آدمی ہیں, اگر وہ یہ بات سن لیں گے ان تک ہم پہنچائیں گے بھی یہ بات کہ کراچی کے ہیں. ویسے ہی کراچی میں تو فیری چلانی چاہیے ان کو کم از کم. کراچی میں فیری ضرور چلانی چاہیے, لیکن یہ جو کرائسس ہے اس کے اندر اگر وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں, ایف آئی اے کو امیگریشن کو ساتھ شامل کر کے, اور کچھ لوگوں اچھی بات ہے اگر چاہے یہ کر لیں تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اچھا ضروری نہیں. اور دوسری میں بولیے. دوسری میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ, جس طرح ہم لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے, وہ لیبر جب ٹکٹ لے کے بورڈنگ کرا کے جب امیگریشن میں جاتا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے یو اے ای کے اندر کہ اس کے اوپر ڈن ہے 2000 درہم, 1000 درہم, 5000 درہم. وہ بیچارے وہاں رک جاتے. اچھا وہ ٹکٹ تو ہماری وہ ضائع چلی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا تو ہوتا ہے چارٹر جہاز, اس کے اندر ایک آدمی سفر کرے یا پورا جہاز کرے, وہ ہم سے پورے جہاز کے پیسے لیتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے یو اے گورنمنٹ سے بات کرے کہ ایسی لیبر جس کے اوپر کوئی نہ کوئی جرمانہ ہے, کوئی ٹریفک کا جرمانہ ہے, وہ جب واپس ملک آ رہا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے اور اسے نہ روکا جائے. جب وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں دے سکتا تو 2-4 ہزار درہم کہاں سے لائے گا کہ ان کو بھرے اور بعد میں وہ آئے. بات بہت اچھی ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کے جو متعلقہ لوگ ہیں, موعد یوسف صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی, دوبارہ کوشش کرتے ہیں موعد یوسف صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں تو ان سے سوال بھی کرتے ہیں. یہ بہت سمپل سی بات ہے. آپ نے کوئی ایس او پیز بنائی تھی سارے سلسلے میں, لوگوں کو لانا لے جانا؟ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹس دیے, جہاز میں بٹھایا, وہاں سے بسوں میں لے کر آیا, نہلایا ولایا, یہاں لے کر آیا, یہاں آنے کے بعد بسوں میں بٹھایا اور ریلوے اسٹیشنز اور ساری جگہوں پہ چھوڑا تاکہ وہ اپنے گاؤں تشریف لے جائیں. اس سارے سلسلے میں کوئی اور ایس او پیز کی حکومت کے ساتھ ایسے کرنا تھا, سول ایویشن نے یہ کرنا تھا, کوئی ڈاکومنٹیشن ٹائپ کی چیز, کوئی ایسی چیزیں ہر جگہ پر کرایا گیا. جمعے کے دن ہمیں 12:30 بجے اطلاع ملی کہ جی آپ فوری طور پہ اے پی ایم صاحب سے جا کے ملیں. ہم نے سر کے بل پہنچتے ہوئے ان کے پاس گئے
اور ان سے کہا, ان سے عرض کی کہ جناب آپ ہمیں جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جناب یہ آپ ہمیں جو ہے اس کی اجازت دیجیے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں جہاز کے کاکپٹ تک آنے دیں. ارے بھائی ہم تو سر کہیں بھی, ہم تو صرف وہاں جا رہے ہیں, ارائیول تک نا سر, ارائیول بھی بہت دور کی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جہاں کوارنٹائن کیا ہوا ہے نا, اب تو اگر جو لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوں اب تو ٹیکسی اسٹینڈ سے ہی انہوں نے کوارنٹائن کر دیا, وہاں ہمیں جگہ مل جائے, کیونکہ اس سے چیٹنگ بہت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ 5-5 ہزار روپے کے لیے لائن میں لگ جاتی ہے, تو 5 روپے کا مسئلہ سر جہاں ہوتا ہے وہ ہو جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو دبئی سے آتے ہیں دوبارہ لائن میں لگتے ہیں, یا پاکستانی یہی والے لگ جاتے ہیں دوبارہ؟ ٹیکسی ڈرائیور لگ گئے تھے سر لائن میں, انہوں نے دیکھا تو وہ لگ گئے تھے. میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا, علی زیدی صاحب جو ہیں, اگر ہمارا یہ جو جہاز ہے ان کے پاس وہ یقیناً جو ہیں وہ بحری سامان کے جہاز ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں مزدور طبقہ ہے, یہ بیچارے تو عرشے پہ بیٹھ کر بھی آ جائیں گے, یہ ڈک پہ بیٹھ کر بھی آ جائیں گے جہاز کی, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 دن میں پہنچ جائیں گے. مزدور ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں, وہاں سڑک پہ پڑے ہوئے, اگر جہاز والا چکر ہو جائے اور اگر علی زیدی صاحب اس کے اندر کوئی راستہ نکال لیں, کیونکہ یہ وہ پاکستانیز ہیں جن کے ٹیکسز پہ, جن کے ذریعے مبادلہ پہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان بہت تڑپتے ہیں, بہت زیادہ تڑپتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز, میرے اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے میرے لیے اتنی دعائیں کی اور اتنی محنت کی, اتنے پیسے بھیجے, فنڈنگ کی, اور بار بار ہم ان اپیل بھی سنتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ دیں حکومت کو. عمران خان صاحب کے مختلف کیمپینز میں آج وہ پھنسے ہوئے ہیں, تو علی زیدی صاحب کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فارمولہ بنا کے, اگر یہ ایسا پاسبل فرض کریں کہ اس وقت نہیں بھی ہے, لیکن اس کو ایسا ریلیکس کرنے کے بعد ایسا کوئی اسکیم بنائے جس کے اندر یہ جو 18-20 ہزار پاکستانی اس وقت وہاں پہ سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں یو ای میں, مختلف شہروں میں, مختلف چوراہوں پہ, ان کو باعزت یہاں لایا جا سکے. سر اس پہ کوئی خرچہ ہو رہا ہوگا نا, تو حاجی صاحب بھی ایگری کریں گے, اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بھی اس پہ کرنے کو تیار ہے, جو ان کا سرکاری فیتوں کے اس میں ہوتا ہوگا. ہم اس کم از کم علی زیدی صاحب انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے, آپ خالی کام کریں اور جو بل بنے عالمگیر کو اور حاجی مسعود طارق صاحب کے ہاتھ میں دے دیں. حاجی مسعود طارق صاحب جب چارٹرڈ فلائٹس کروا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایسے 2 صحباب ہیں جو چارٹرڈ فلائٹس کروا رہے ہیں, اور عالمگیر یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے, تو خالی آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف کرائے کے اوپر فیری لینی ہے اور ان کو بل دینا ہے, باقی انتظامات گورنمنٹ نے دیکھنے ہیں, جو خرچہ آئے گا یہ ادا کریں گے, اور بہت اچھا ہوگا کہ وہ پاکستانی جو ہیں دبئی میں پھنسے وہ سارے پاکستان آ جائیں گے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور عید کا دن ہوگا. آپ کو ایڈوانس عید مبارک. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.